मिसाक जमहूरियत, जिसको अंग्रेजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वजूद में आया। यही थी वो सियासी इक़दार कि आज सियासी हरीफ होने के बावजूद, सियासी और इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद, आज पीडीएम की क़यादत एक स्टेज पर एक फैमिली के अरकान की तरह इकट्ठी है। एक इंसान जो 22 साल दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली, उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। ये जलसा आम था गढ़ी खुदा बख्श में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए धुआंधार खिताब कर रही थी। उनकी इस शिरकत को और इस खिताब को जो सियासी माहिरीन है, कुछ उस पर तनकीद कर रहा है, कुछ उसकी तारीफ कर रहा है कि एक ऐसी सियासत कि जो कल दुश्मन थे आज दोस्त बने हुए हैं, और कल के जो दोस्त थे आज दुश्मन बने हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। इल्ज़ामात जिसकी बरसात थी, यही दो जमातें, दो नज़रिया था, एंटी पीपल्स पार्टी वोट और उसका प्रो मुस्लिम लीग वोट, ये सारा था। लेकिन ये तमाम तर जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हमें गढ़ी खुदा बख्श में नजर आई। पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और जो सियासी मुखालफतें हैं उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, और साथ ही जिक्र होगा कराची में मरदमशुमारी के हवाले से सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और वफाक से मुतालबा किया जा रहा है। इस मामले पे भी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे, और साथ ही जिक्र करेंगे प्रोग्राम में अमेरिका में 6 जनवरी को आखिर क्या होने वाला है, कि पूरा अमेरिकी प्रेस किस बात की, किस चीज़ की खबर दे रहा है, कि सदर ट्रंप क्या करने वाले हैं। इस पर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब पाकिस्तानी सियासत का, जैसे मैंने जिक्र किया कि कल के जो दुश्मन थे आज एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही स्टेज के ऊपर, और वही मुस्लिम लीग जो बेनज़ीर भुट्टो को क्या क्या नहीं कहती रही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या क्या नहीं अलक़ाबात से नवाजा जाता रहा, लेकिन आज जो है ये तमाम इकट्ठे हैं। और जो स्टेज के ऊपर तकरीर हुई का मरियम नवाज साहिबा की, इवन बाकी जो मुखालिफिन थे, आपके जो सरदार अख्तर बेंगल हैं वो भी नजर आए, उन्होंने भी खिताब किया। तो ये जो उतार चढ़ाव सियासत के अंदर पाकिस्तान में रहता है, तो अवाम ऐसे में किसके बयानिया को जो है वो तस्लीम देखिए, ये इससे ज्यादा बदकिस्मती किसी भी मुल्क की या किसी भी माशरे की नहीं हो सकती। आपका एक भाई अगर 4 भाइयों को लेके एक दुश्मनी पाल ले, तब वो जब दोस्ती करने लगता है तो फिर कहता है कि 4 भाइयों से कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम लोगों को उस दुश्मनी में झोंका, तुम्हारे बच्चे मरवाए, अब मैं उसका सुलह करना चाहता हूं, ये मेरी मामला है। ये वो नस्ल है पाकिस्तान के। अब जरा सा गिनने शुरू हो जाते हैं किस किस ने। पहले तो मरियम नवाज की बात कर लेते हैं, जिस मिसाक जमहूरियत का उसने नाम लिया है, जिस दिन इसका बाप और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो मिसाक जमहूरियत साइन कर रही थी, पीपल्स पार्टी जो है वो आईएसआई के चीफ, जिसको ये गालियां आप देते हैं, उसके साथ बैठ के दुबई के अंदर क्यानी के साथ बैठ के नेगोशिएशंस कर रहे थे। उनसे भी मिसाक हो रहा था। उनसे भी मिसाक हो रहा था। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको था, जिस मजार के ऊपर खड़े होके आज ये बातें कर रहे हैं, वो बेचारी, अगर वो कभी हो जरा सा तो जरा सा बताए, अगर वो बेनजीर की जरा सा सुनाइएगा जरा सा 2 मिनट के लिए वो बात, फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो उसने उस वक्त इंडियन टीवी को कहा था कि क्या कुछ नहीं किया इसके बाप ने उनके साथ, उस औरत के साथ। आप सोच सकते दरबदर, जरा चलाइए। 11 साल खुद जरदारी साहब जेल में रहे इन्हीं के दौर में। खुद इसलिए क्या कहती है, सुनाए जी बेनजीर भुट्टो क्या कहती है।
Nawaz Sharif. If you were to choose between two, Nawaz and I will choose Musharraf any day. he's a better کیونکہ person. مشرف نواز شریف نے جس طریقے سے کام کیا، جانور بھی اس قسم کی بروٹیلٹی نہیں دکھاتے ہیں. میرے سیکرٹری کے پاس آئی سائٹ نہیں ہے، میرے ایکس باڈی گارڈ کے پاس نی کیپس کے اندر اس کے کام نہیں کرتے ہیں. بروک ہز نی کیپ. میرے وکیل کو گرفتار کیا گیا. اس پیشی سے اس پیشی اس پیشی. وہ بیچاری جب جہاں پہنچی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس لیول تک وہ پہنچی، باہر کس نے بھجوایا اس کو، کیسے وہ بھاگ کے گئی. پھر یہ ان لوگوں کو چہرہ ہے پاکستان کے سامنے دکھانے کا کہ جن کے لیے ووٹ خریدے گئے تھرو آؤٹ. آپ سوچ سکتے ہیں آئی جی آئی کس نے بنائی تھی اور کس کے لیے بنی تھی اور کس کے لیے ووٹ خریدے گئے تھے اور کس لیے بندے توڑے گئے. تو اسد درانی صاحب نے بتا دیا نا کس کے لیے ہوا تھا. سارا جنرل صاحب نے بتا دیا آئی جی آئی کیوں بنی تھی. حمید گل کہتا ہوتا تھا کہ ہم نے کس لیے بنایا، کس کا راستہ روکنے کے لیے. اچھا پھر اس کے بعد بے نظیر جس وقت آئی ہے تو جن کمپرومائزز کے ساتھ وہ آئی ہے، جس طرح اس نے صاحبزادہ یعقوب علی خان کا وزیر لیا ہے، وی اے جعفری کو اس میں لیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اس کی کیبنٹ کے اندر موجود تھے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جس وقت اس کا بس چلا نیگوسیشن کرنے کا تو جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ جو کاکڑ فارمولا آیا تھا اس کے اندر بے نظیر جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئی ہوئی تھی کہ صدر بھی اپنا اور خود بھی اپنے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ نواز شریف نے کیا. 2008 کی مثالیں وہ دے رہی تھیں محترمہ. اب آتے ہیں ذرا سا بلوچستان کے ان لیڈر قوم پرست. مینگل صاحب کا بھائی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں مسنگ پرسن ہوا. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کو گالی دینے کے لیے. ضیاء الحق آخری 6 مہینے میں آیا ہے. اس سے پہلے ٹکا خان تھا، جس ٹکا خان نے بلوچستان کے لوگوں کو مارا، قتل کیا، لوگ پہاڑوں پہ گئے، لوگ وہاں چلے گئے. اس ٹکا خان کو پنجاب کا گورنر کس نے لگایا؟ کسی جرنیل نے؟ پیپلز پارٹی نے لگایا. وہ ٹکا خان پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل رہا، جس نے ایسٹ پاکستان میں فکرہ بولا تھا کہ مجھے لوگ نہیں چاہیے، مجھے زمین چاہیے. یہ ٹکا خان کا فکرہ تھا، کسی اور کا فکرہ نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص جہاں کھڑے ہو کے تو بات کرتا ہے اور آج کی ساری کی یہ لاشیں پہنچاتے ہیں. پہلے اپنے 6000 بلوچوں کا تو حساب لے لو. پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے جس قبر پہ آپ کھڑے ہو، کیا وہ ایسے ہی تھے؟ ماؤں کے بیٹے نہیں تھے جو پہاڑوں پہ گئے؟ وہ عبدالنبی بنگلدی آج تک وہاں بیٹھا، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جو 6 شہیدوں کو جا کے دفن کرتے ہو اور اس کے بعد ان کے اوپر جھنڈے گاڑتے ہو، کس نے گاڑے تھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی انا نے یہ سارا کچھ کیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ شاہ ایران کے کہنے کے اوپر کس نے کیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ پولینڈ کی جو ایمبیسی تھی اس کے اندر سے اسلحہ کس نے نکالا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لندن پلان کون لے کے آیا تھا؟ آپ ہم سے باتیں کرتے، آپ کس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ محمود خان اچکزئی، اس کے والد کس زمانے میں مارا گیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے اس وقت گن کے کہتے تھے جو 37 شہید ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہوئے، ان میں سے ایک عبدالصمد اچکزئی کا نام گنا جاتا تھا. پھر مولانا فضل الرحمان کے لوگ آ جائیں، مفتی محمود کو وہاں پہ نہیں، مولانا حیدری تو گیا نا، مولانا صاحب مولانا حیدری گیا نا. مولانا مفتی محمود کو ذلیل الرسوا کس نے کیا تھا؟ اس کی گورنمنٹ کس نے توڑی تھی؟ کے پی کے اندر جو اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، اور جس طرح کی غلیظ لینگویج ذوالفقار علی بھٹو مولانا مفتی محمود کے بارے میں کبھی کس نے کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد دوسرا لوگ پھر آئیے ذوالفقار علی بھٹو کی اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کا جو ایک پروسیس، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کون سا شہر ہے جہاں لوگوں کو نہیں مروایا؟ پھانسیاں چڑھی، یہ ہوا وہ ہوا. کون تھا اس وقت اقتدار میں بیٹھا ہوا؟ کون تھا اس کا ساتھی؟ مریم نواز کا باپ کون تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا؟ اور کتنے لوگوں کو پھانسیاں ہوئی؟ کیا حساب دے گی مریم؟ لیکن اپنے بزرگوں کی غلطیوں کا اگر نوجوان نسل سدھارنا چاہتی ہے تو اس میں جب معافی مانگو بھائی، باپ سے کہو معافی مانگے، باپ سے کہو کہ میں ان پھانسیوں کا حساب دینے کو تیار ہوں. باپ ماں کی قبر پہ تو گیا نا، بے نظیر قبر پہ گیا، عثمان صاحب قبر پہ تو چلا گیا تھا. مشرف بھی اس پاکستان میں کیا مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی روک سکا؟ کیا عبدالقادر ملا کی پھانسی روک سکا؟ یہ منافقتیں ہیں.
اور آج میں بتاؤں آپ کو کل الیکشن کے اندر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں, اگر اس سے زیادہ غلیظ, اس سے زیادہ بدتر زبان نہ ایک دوسرے کے خلاف میرا گربان پکڑ لیجئے. جب یہ الیکشن میں آتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتے. ابھی گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے, آپ مجھے بتا دیجئے کیا کچھ نہیں انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کچے چٹے کھولے. اس نے جب ان کا جو وزیر اعلیٰ تھا حفیظ الرحمان, اس نے کیا کچھ نہیں کہا. اس نے کہا یہ تو فرنٹ ادھر ادھر کھیلتے ہیں یہ لوگ. اس نے پیپل پارٹی کی ایسی کی تیسی کر ایک اتنے سے گلگت بلتستان کے علاقے ان کا سارا کچھ ٹوٹ کے رہ گیا. اور یہ لوگ یہ بیسیکلی وہ جو ہے نا وہ چھپٹنے والے ہیں. اب اصل مسئلہ سارا یہ ہے عثمان صاحب کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سارے سینیریو میں سے کچھ نکل نہیں رہا, اور مجھے صرف تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اور یہ سب میں اگر کچھ نکل نہیں رہا تو حکومت پریشان کیوں نظر یہی زیادتی ہے, یہی صبح سے شام تک یہی میں عمران خان کو کہتا ہوں, خدا کے لیے بہیو لائک اے پرائم منسٹر. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جلسہ ناکام ہو جائے کوئی دلیل نہیں. اگر جلسہ ناکام نہیں تھا تو سارے وزراء کیوں بول رہے ہیں. اگر پی ڈی ایم میں رفت پڑ جائے, اگر ہماری پی ڈی ایم, او بھائی تم اپنے 45 بندوں کے منہ کے اوپر چھکو لگاؤ تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے 5 دن کے اندر. پالیٹکس عمران خان کے باپ کو بھی نہیں پتا ہے. زندہ حکومت نے خود رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, ٹوٹل پاکستان میں نون لیگ کے حق میں سارا پریس اور اس کے خلاف وہ سمجھتے تھے کہ جلسہ کامیاب نہیں ہے. اس جلسے کو کس نے کامیاب کیا؟ فردوس آشا گوان نے, شہباز گل نے, عمران خان نے کتوں والی تصویر دے کے. او بھئی تمہیں انسیکیورٹیز, کہیں پریشانی تو ہے نا, کس چیز کی پریشانی؟ نہیں, کچھ نہیں, جب کچھ ہونے ہی نہیں لگا. بولنے کی عادت, بولنے کی عادت ہے, کچھ نہیں. اور مطلب دیکھیں نا, پریشانی ہوتی ہے, پریشانی سب کو ہوتی ہے, ہر کسی کو ہوتی ہے. کمپوزر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر, کہ آپ اپنی پریشانی ظاہر نہیں. کون ہوتا ہے مرد جس کے چہرے سے پتہ نہ چلے کہ وہ پریشان. یہ ہے پی ڈی ایم مر جاتی ہے, 1 گھنٹے میں مر جاتی ہے اگر عمران خان صاحب کے 45 بندے جو ہے نا ان کو بیگ بند کروا کے یہ جتنے سپوکس پرسن ہیں گھر بٹھا دیا جائے. کیسے گھر بٹھائے؟ پاکستانی خدمت کے لیے آئے ہوئے. آپ بھی کمال کرتے ہیں. ناظرین یہ لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی مردم شماری کا بڑا اہم ایشو ہے. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں اس پہ کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں مردم شماری والے ایشوز پر. سیاسی جماعتیں جو ہیں تحفظات کا شکار ہیں اور بار بار اتفاق سے مطالبہ کر رہی ہیں اس کو ریڈو کیا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی. بڑی دیر کے بعد جو ہے پاکستان آئے ہیں اور ٹی وی سکرین پر سامنے آئیں گے. اور ساتھ ہی امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شروع کرتے ہیں رضوی صاحب سے. حیدر بھائی, ایم نے ناراضی کا اظہار کیا ہے. ایم خود وفاقی حکومت کا حصہ ہے. پریس کانفرنس بھی ہوئی رہنماؤں کی, تو آپ نے کیا تجاویز پیش کی ہیں؟ اس معاملے کا فوری حل ہے کیا؟ کس طریقے سے ممکن ہے دوبارہ؟ دیکھیے, میرے خیال سے ناراضگی کا اظہار تو بنتا ہی ہے, اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کراچی 3.5 کروڑ کا شہر ہے, یہ کھایا گیا 1.5 کروڑ کا. اچھا, اب اس میں پہلے بھی جو معاہدہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ حکومت میں جانے کا, اس کا پہلا ہی نقطہ یہ تھا. اب اگر 1.5 کروڑ کی مردم شماری کو تسلیم کر لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کا جو الیکٹرل مینڈیٹ ہے یا جو اس کا فیوچر ہے یا مستقبل ہے, ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی فارغ کر لیں. نہ اس میں بلدیاتی نمائندگی کراچی کے حق کے برابر, نہ صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی اس کے حق کے برابر, نہ قومی اسمبلیوں میں نمائندگی, نہ وسائل میں حصہ اس کے حق کے مطابق. تو ناراضگی تو یقیناً بنتی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دوست اس سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ انہوں نے بھی جب اگست 2018 میں اسمبلی سے ایک یونانیمس قرارداد پاس ہو کر گئی تھی اور وہی معاہدے کا حصہ بنی تھی, تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کو سیٹل کریں بجائے اس کے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈائریکٹلی لے جائیں. تو ظاہر ہے کہ پھر جو ناراضگی ہے وہ ہمارا حق بنتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کیا صرف کراچی کی سینسس دوبارہ ہو جائے کہ یا جو کیونکہ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر 2 میتھڈز ہیں,
सेंसस के। एक तो ये है कि जो पुराना चला आ रहा था कि 14वीं की रात को, क्योंकि चांद वैसे तो शायरी बड़ी जबरदस्त हुई है, लेकिन सेंसस भी 14वीं की रात को हुआ करती थी और उसमें होता था एक दिन के अंदर ताकि लोग जो है मौजूद हों। अब या कर्फ्यू लग जाता था, उस वक्त तो कर्फ्यू की जरूरत नहीं होती थी, अब तो कर्फ्यू भी लग सकता है। और दूसरा यह है कि लॉन्ग टर्म मेथड होता है, लॉन्ग टर्म मेथड शायद हमारे यहाँ ठीक ना हो सके। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कराची रीडू हो या पूरा पाकिस्तान को रीडू किया जाए? देखिए और ये भाई, अगर मैं किसी प्रैग्मेटिक अप्रोच की तरफ जाऊं, ठीक है, और मैं चाहूं कि मामला बगैर उलझे कुछ बेहतरी की तरफ चला जाए, ठीक, तो उसमें ये ख्याल, क्योंकि अब 2.5 बरस गुजर गया इस लैतो लाल में कि वो 5% जो है वो कराची में मर्दमशुमारी का एक ऑडिट कर लिया जाए और उसकी बुनियाद पर फैसला हो। ठीक, अब 2.5 बरस गुजर गए। अब जब 2.5 बरस गुजर जाते हैं तो फिर जाहिर है कि वो ऑडिट उस तरीके से नहीं रह पाता, नहीं होता। लिहाजा हम बार बार वजीर आजम साहब से और काबीना के दोस्तों से यही कह रहे हैं कि कम अज कम जो अगले आने वाले कौमी इंतखाबात हैं उनसे पहले मर्दमशुमारी को यकीनी बना लिया जाए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से बगैर महाज़ाराई के हम ये हल पेश कर रहे हैं। अब अगर अल्लाह करे कि अब देखिए कराची की 2/3 अक्सरियत पीटीआई के दोस्तों के पास है, अब वो कैसे ही एक अलग बहस है, सही कह रहे, मगर तो ये इशू उनको टेकअप करना चाहिए था। वो कहीं डरते होंगे ना कि ये 2/3 आपके पास ना चली जाए। हाँ जी। अच्छा, आपने बात की हैदर भाई के तो फिर आ जाएगी 2/3 हमारे पास। बगैर उलझे हुए मामला हल किया जाए। आप खुद हुकूमत में हैं, तो मैं हाफिज नईमुर रहमान से पूछना चाहूंगा कि आपने कराची के हकूक के लिए भी पूरा एक कैंपेन आप चला रहे हैं करसे से, और आपका बुनियादी नुक्ता मर्दमशुमारी का भी है। इसमें आप क्या हल तजवीज करते हैं, कैसे मुमकिन है? एक तो हल हैदर भाई ने तजवीज किया, हाफिज साहब आपके ज़हन में क्या खाका है? देखें, हैदर भाई को खुशामदीद। अब ये गालिबन एमक्यूएम पाकिस्तान से ही आए हैं तो चले, लेकिन मेरा ख्याल है हैदर भाई ने तो अपने वापस आने का ऐलान कर दिया है। ये जो रूठने वाला अमल था ना, उससे वापसी का ऐलान का तरीका यही है कि कह दिया जाए कि अगले कौमी इंतखाब से पहले। ये तो पीटीआई भी यही कह रही है। देखिए, तकरीबन 2 साल से तो ये हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत अब ज़ाहिर विफाक में पीटीआई और एमक्यूएम पर मुश्तमिल है। पहले तो कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक एसआरओ के जरिए इमरान खान और एमक्यूएम की मुश्तरका हुकूमत ने इजाफा कर दिया। कोटा सिस्टम की हसासियत क्या है इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, और जिसकी बुनियाद पर शहर ने 30 साल एक बहुत बड़ी जो है वो कैंपेन देखी और खून खराबा भी हुआ और बहुत कुछ हुआ। उसमें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा इन दोनों जमातों ने मिलकर किया। मर्दमशुमारी पे तो इनका मौकिफ आया है, कोटा सिस्टम पर एमक्यूएम का ऑफिशियल मौकिफ अब तक नहीं आ सका कि जो काम पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी वो इमरान खान ने कराची वालों के साथ कर दिया और एमक्यूएम उनके साथ शरीक है। मर्दमशुमारी का जहां तक मामला है, उसमें भी हमारी तो बहुत वाज़ेह तौर पर यह राय है कि 5% पूरे पाकिस्तान में ब्लॉक्स खोलने की बात की गई थी। वो काम 2.5 साल में नहीं हो सका। अब कराची की मर्दमशुमारी असर-ए-नौ हो सकती है। मैं तो कहता हूं 1 हफ्ते में हो सकती है, 15 दिन में हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीना ले लें। और जहां तक ये बात है कि हुकूमती हलकों की तरफ से ये बात की जाती है कि भाई फौज जो है वो वहां पर सरहदों पर है और फलां है। देखिए, बात यह है कि 2018 में भी दहशतगर्दी के माहौल में इलेक्शन हुआ था और हर बूथ में फौजी जवान मौजूद था। फॉर्म 45 भी था, 46 और 47 और 48 भी था, जिसकी वजह से हुकूमत वजूद में आई। और इसी तरह हम ये समझते हैं कि यहां पाकिस्तान रेंजर्स के लोग मौजूद हैं। हालात की जो यहां गंभीरता रही है तो हर जगह पर दस्तयाब हैं। पुलिस वाले अगर वुज़रा के प्रोटोकॉल से निकल जाएं तो मेरे ख्याल अच्छे खासे वो भी दस्तयाब हैं। स्कूलों का अमला भी दस्तयाब है। आप सही फरमा रहे हैं, 1 दिन में कर्फ्यू लगाकर भी हो सकता है, लेकिन चलें आप 1 महीना दे दें तो कराची की आबादी अगर ठीक हो जाएगी तो पूरे मुल्क का अंदाजा वैसे हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रैग्मेटिक अप्रोच ये है कि कराची की आबादी दोबारा। अब सब देखें, सबसे बड़ा इशू यही बनता है किसी भी जगह सेंसस के वक्त कि अगर आप किसी एक शहर को मुंतखब करें तो मोबिलिटी में होता यह है कि अब कराची में आसानी से उस वक्त से पहले लोग पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पूरे मुल्क में एक वक्त में सेंसस, और सेंसस का पूरी पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, सिर्फ वही स्टाफ मौजूद हो, बाकी लोग अपने अपने घरों में हो, ताकि ये ना हो कि डुप्लीकेशन किसी जगह पे की जा सके। क्योंकि ज़ाहिर बात है, होता यही है कि तो आप सिर्फ कराची का अगर तजवीज देते हैं तो वो फिर मसले उठेंगे कि जी पिशावर वाले भी आ गए, सिंध वाले भी आ गए, वहां से भी लोग पहुंच गए, बलोच भी पहुंच गए, उधर भी रजिस्ट्रेशन करवाई, इधर भी रजिस्ट्रेशन करवाई, ये इशू बनेगा।
اگر آپ یہ تجویز دیتے ہیں تو پھر تو کوئی راستہ نکلتا ہے، لیکن یہاں تو پھر بھی نکل آئے گا، لوگوں اعتراض آئے گا لوگوں کا۔ میں تو آپ سے عرض کروں نا کہ پورے ملک میں کرانے میں بھی ایک مہینے کے اندر اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ایک سال لگے گا یہ غلط بات ہے، یہ تو بھاگنے والی بات ہے۔ اور یہ جو اب ان کا موقف اگر یہ میں نے سنا ہے تو میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ یہ اگلے قومی انتخاب، اس کا مطلب ہے انہوں نے طے کر لیا، گویا میں جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہے بلدیاتی الیکشن نہ کرانے میں، تو اب ایک اور اتحادی جماعت بھی شامل ہو گئی ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو پچھلے اگلے قومی انتخاب تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر پورے ملک میں یہ پروسیس ہو سکتا ہے۔ کراچی تو میں نے اس لیے کہا کہ زیادہ مسئلہ ہے تو اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ میرا خیال حیدر بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ بلدیاتی انتخابات، جی حیدر بھائی سے یہ پوچھ لیتے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ قومی انتخابات سے پہلے مردم شماری کے حامی ہے، بلدیاتی انتخابات سے پہلے فوری طور پہ مردم شماری کی جائے، کیا چاہ رہی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیے میں پہلے تو حافظ نعیم الرحمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا پاکستان واپسی، لیکن انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ کون سی والی ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں عثمان، میں جواب دینے سے کبھی بھاگا نہیں زندگی میں، اور یہ بھائی جانتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو ایک بات کی کہ غالباً ایم کیو ایم پاکستان آئے، تو حضور غالباً نہیں، یقیناً ایم کیو ایم پاکستان ہی آئے، تو میں اس کو بھی اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے ایم کیو ایم بھاگ رہی ہے، تو بھائی ہم لوگوں کا تو آخری میئر بھی ہمارا تھا، حافظ نعیم الرحمان اپنی یو سی کا انتخاب ہار گئے تھے، تو ہم کیوں بھاگیں گے بلدیاتی انتخابات سے؟ نارتھ ناز آباد کی اپنی یو سی کا انتخاب نہیں جیت پائے تھے۔ اور جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے تو اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو گزشتہ مردم شماری تھی 17 کی نہیں 98 کی، ہماری تجویز یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، ہم بھاگیں گے نہیں میرے بھائی۔ جی حافظ صاحب۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو یو سی والی بات کر رہے ہیں، تو پھر حیدر بھائی پوری پاور میں امریکہ سے لے کر کونسلر تک ان کا تھا، تب بھی جو ہے یہ اپنا وہ تو ہار گئے تھے نا، کیا نام ہے، قومی اسمبلی کا انتخاب، اس کو چھوڑ دیں، اور وہ جو انتخاب ہوتا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب تو آپ پاکستان میں آ گئے نا، بچے بن گئے، اس لیے یہ والی باتیں نہ کریں۔ تو عرض یہ ہے حیدر بھائی پہلے بھی اچھے بچے تھے، پہلے بھی اچھے بچے تھے۔ ہاں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا، پوری ایم کیو ایم پاکستان اچھی بچی بن گئی ہے، تو اس لیے وہ چھوڑ دیں اب آپ جو کچھ انتخاب میں ہوتا تھا، اب تو اگلے انتخاب کی تیاری کریں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب سے پہلے، تو بالکل ٹھیک ہے جی، اب آگے بڑھتے ہیں نا۔ نہیں جو بات ہے کہ 98 کی مردم شماری کے مطابق انتخابات میں حصہ لیا، کوٹا سسٹم پہ انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ ویسے 98 کی مردم شماری چونکہ میں خود بھی کروائی، میرا خیال ہے حافظ صاحب کوٹا سسٹم تو ایک بہت بڑا موضوع ہو جائے گا، اس کے اوپر الگ سے ہم کر لیں گے۔ حیدر بھائی سے بھی ریکویسٹ، سسٹم پر بھی ایک جملہ کہہ دوں، چلے بتائیں حیدر بھائی بتائیں۔ کوٹا سسٹم پر ایک جملہ، کوٹا سسٹم 1973 کے آئین کے تحت نافذ کیا گیا تھا، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت پروفیسر غفور صاحب نے اور ایک اور جماعت اسلامی محمود اعظم فاروقی صاحب اتنے بولے ہیں 10 سال کے لیے، دستخط ہی آپ کو۔ اچھا میری بات بھی سن لیجئے، چلے سنائیں جی آپ۔ 10 سال کے لیے ہوا تھا، جب دوبارہ 20 سال کا اضافہ تھا تو آپ نواز شریف کے ساتھ حکومت میں تھے، اور آپ نے جو اب چھڑک ہو پائے غیر معینہ مدت کے لیے، تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں، آپ نے اس وقت 2/3 میجورٹی کے ساتھ نواز شریف کی حکومت میں اس کو آگے بڑھوایا تھا، اور اب آپ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مل کر چھڑک ہو چکے ہیں۔ اب آپ ایسی باتیں نہ کریں، اب آپ دنوں بعد تو واپس آئیں، اچھی باتیں کریں۔ اور آپ ضیاءالحق کے ساتھ تھے، ایم کیو ایم اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں تھی، 10 سال کے لیے ضیاءالحق نے بڑھایا تھا، 10 اور 10 ضیاءالحق، اور 20 سال آپ اور نواز شریف، اچھی باتیں کریں، اور پھر اب عمران خان کے ساتھ مل کر کراچی والوں کے ساتھ یہ کیا ہے آپ نے۔ چلے جی اچھی باتیں کریں، مردم شماری میں بات کرتے ہیں، پنڈورا باکس کوئی اور کھل گیا تو آپ نے کوٹا امپلیمنٹ کیا ہے۔ اچھا چلے اب پہلے آپ سب یہ بتائیے گا، ہم نے امپلیمنٹ کیا 10 سال کے لیے، آپ سن لیجئے، آپ نے بات کی ہے تو سن لیجئے، 10 سال کے لیے طے ہوا تھا کہ انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو اپ لفٹ کیا جائے گا، اور اس پر تمام جماعتوں نے، چونکہ آئین بن رہا تھا، بھٹو سے مذاکرات ہو رہے تھے، بھٹو کے بارے میں پچھلے سیگمنٹ میں اوریا مقبول جان صاحب نے بتا دیا کہ کیا معاملات تھے۔ آئین بناتے وقت جب یہ معاملہ آیا تو سب میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے 10 سال کا یہ موقع دیا گیا تھا۔
جب یہ 10 سال کے لیے مزید بڑھایا گیا تھا ہم ضیاء الحق کے ساتھ شامل نہیں تھے حکومت میں، لیکن جب 20 سال کے لیے بڑھایا گیا تھا تو ایم کیو ایم نواز شریف کے ساتھ پارٹنر تھی، اور اب غیر معینہ مدت کے لیے غیر آئینی طریقے سے بڑھایا گیا ہے تو ایم کیو ایم عمران خان کی اتحادی ہے، اور یہ کل پرسوں ترسوں میں انشاءاللہ واپس بھی آ جائیں گے، یہ کہیں نہیں جاتے، ان کی پرانی پریکٹس ہے، جاتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہی کام ہوگا۔ جماعت اسلامی کی بھی، اور یہ بھائی بہت اچھی طرح پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں۔ دیکھیں عزیز بھائی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، مردم شماری کا بتائیے کیا کریں؟ ہاں جی چلیں اس پہ پوائنٹ پہ آ جائے نا، پوائنٹ پہ آ ایک چیز پہ اتفاق کر لیں دونوں پارٹیاں، ایک چیز پہ۔ تو مردم شماری میرا خیال یہ ہے کہ اس کو یا تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اس کے لیے تاکہ پتہ چل جائے، دیکھیں کیا کیا انہوں نے مستقل پتے والے سارے لوگوں کو ایک کلک کے ذریعے سے، نادرا کے ذریعے سے انہوں نے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ جانتے ہیں اوریہ صاحب ایک ڈی فیکٹو ہوتی ہے، ایک ڈی جور ہوتی ہے، اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہاں پر ہیڈ کاؤنٹ کرنے کے بجائے مستقل پتے والوں کو وہاں پر شفٹ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری آبادی 1.49 کروڑ گن لی گئی۔ اب وسائل بھی اس حوالے سے ہوں گے، اب جو ہے وہ نمائندگی بھی اس کے لحاظ سے ہوگی۔ تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اب اس وقت انتخاب تو نہیں ہو رہا نا، ہم تو کراچی کے ساتھ جو مسلسل یہ ساری جماعتیں مل کر زیادتی کر رہی ہیں اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ ہونا چاہیے۔ جی حیدر بھائی، کراچی میں جی اب جب بات آ گئی آپ کے کتنا حیدر بھائی پر ٹرانزٹ ہوگی نا، آپ یہ دیکھیں نا کتنے لوگ آگے پیچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن جب مینج کرنا تو بہت کوئی ہے۔ میں 98 کا حیدر بھائی 98 کا سینسس میں نے کہا تھا، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بہت حد تک کنٹرول سینسس ہے، بہت زبردست ہوا تھا، لیکن مجھے صرف یہ بتائیے، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے مستقل پتے والی بات کی، آپ کیا اس وقت سجیسٹ کریں گے تاکہ قومی سوچ کے طور پر آئے؟ کیونکہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد سینسس ہو، کسی بھی وقت کی گورنمنٹ کر سکتی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں ہونی چاہیے یا صرف کراچی میں؟ اور یہ بھائی نادرا کی موجودگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ ساری دنیا میں سینسس جو ہے وہ ایک سوشل سروے بن کر رہ گیا ہے، ٹھیک، یہ صرف ہمارے ہاں اتنا متنازعہ سبجیکٹ ہے۔ نادرا کی موجودگی میں تو یہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ ووٹر لسٹ، نادرا جو ہے اگر یہ بالکل ایک جیسے ہیں تو آپ کا سینسس نکل کے باہر آ سکتا ہے، اور یہ دونوں آٹومائزڈ ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس رہ نہیں گئی ہے، کوئی نہیں، مگر یہ راکٹ سائنس پاکستان اس میں ایک مسئلہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک مردم شماری ایک خفیہ ڈاکیومنٹ ہے، یعنی الیکٹرل لسٹ تو آپ کو پتا ہے نا کہ الیکٹرل لسٹ رکھی جاتی ہے سامنے کہ بھائی کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کر اعتراض کر دے، کہ مان لیجئے کہ حافظ نعیم الرحمان کے گھر، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی فرض کیجئے کہ حافظ نعیم کے گھر 8 آدمی ہیں، میں کہوں جی نہیں 7 آدمی ہیں، تو وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے مہینے میں، مگر سینسس کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی، میں اپنے گھر کے 40 آدمی لکھوا دوں، تو یہ خفیہ جو رائے شماری بنائی گئی ہے۔ اچھا میں عرض کروں اس میں، بتائیں افضل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا خرابی ہے اس میں؟ قانون سازی کی ضرورت ہے جو حکومت کا کام ہے، جو حکومت کو کر لینی چاہیے تھی 2 سال میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ کرنا ہی تھا تو آپ یہ اب کیوں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ مردم شماری کرائے، نادرا شناختی کارڈ بنائے اور ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن بنائے؟ ہم نے جو تجربہ کیا NA 256 صرف ایک میں 21% بلاک میں مردم شماری کا جو ڈیٹا ہے، ووٹر جو ہے وہ ووٹر زیادہ ہیں بندے کم ہیں، 21% بلاکس میں صرف ایک NA کے اندر مردم یعنی ووٹر زیادہ ہیں اور بندے کم ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی فراڈ قسم کی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ چلیں جی، بڑے ویلیڈ پوائنٹ دونوں جانب سے آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ بات کریں گے، پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ حیدر بھائی آپ کو بھی اور نعیم الرحمان صاحب کو بہت بہت شکریہ، اس پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ کی سیاست کا۔ ٹرمپ کیا کرنے والے ہیں یہ بتائیں گے بریک کے بعد۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ امریکہ میں 6 جنوری کو کیا ہونے والا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو امریکی پریس تلاش کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کیا کرنے والے ہیں۔ امریکی پریس یہ خبریں دے رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھایا جانے والا ہے، فوج کو ہائی الرٹ، پینٹاگون ہائی الرٹ ہے، اور پہلے بھی اپنے پروگرامات میں ہم یہ بات کہتے رہے اوریہ صاحب کہ جناب ٹرمپ صاحب کوئی آسانی سے اقتدار چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائیں گے۔
اب تازہ ترین جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں وہ کہتے جو ہیں کہ ٹرمپ 6 جنوری کا انتظار کر رہا ہے. 6 جنوری میں ہوگا یہ کہ بنیادی طور پر بوتھ ہاؤسز جو ہیں جوائنٹ سیشن پریزائڈ کرے گا نائب صدر جو سٹنگ نائب صدر جو ہوتا ہے وہ پریزائڈ ہوتا ہے مائک پینس جو ہے. مائک پینس پہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی ووٹ کہا جاتا ہے کہ سرٹیفکیشن دو گورنرز جو ہیں کہ تمہارے کتنے ووٹ ہیں سرٹیفائی کرتے ہو ختم سرٹیفائی تمہارے کتنے سرٹیفائی کرتے ہیں وہ پھر اس کے بعد کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر اسٹیٹ کے اوپر اعتراضات شروع ہو جائیں لاؤڈ اعتراضات شروع ہو جائیں تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاں اعتراضات ہیں ان کو پیچھے کر کے باقی کو کاؤنٹ کر لو جو ٹرمپ چاہتا ہے بیسیکلی. اور اگر وہ اعتراضات ہاؤس نے کہہ دیا اور ہاؤس چونکہ اس کے پاس ہے تو وہ ریپبلکنز کے پاس ہے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ پہلے اس نے جارجیا میں کیا اس کو اپنے ریپبلکن کے گورنر کو کہا کہ تم غلط کر رہے ہو پھر اس کے بعد اس نے ایک اور ایریزونا میں کیا یہ وہ کرتے کرتے اب وہ کہتے یہ ہیں کہ 6 جنوری کو یہ جو میرے سامنے اس کا آرٹیکل ہے واشنگٹن پوسٹ کا وہ کہتے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا کہ کچھ بھی ہے وہ دی 6 جنوری از بیسیکلی ٹو ووٹ فار امریکن ڈیموکریسی کہ ڈیموکریسی نے رہنا ہے یہ نہیں کوسچن اٹھے گا وہاں. مارشل لا لگ سکتا ہے. اب آتے ہیں مارشل لا. اس نے اب نیوز ویک کی یہ اطلاع ہے کہ پینٹاگون اینڈ واشنگٹن ایریا ملٹری لیڈرز آر آن ریڈ الرٹ ویری آف وٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مائٹ ڈو ان دا ریمیننگ ڈیز ان آفس کہ کیا کر سکتا ہے. though far-fetched ranking officers have discussed what they would do if president declared martial law. اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہ مانے پینٹاگون نہیں وہ اس میں بستا سارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک دفعہ جب عادت پڑ گئی کہ فوج پریزیڈنٹ کا حکم نہیں مانتے تو اگلی دفعہ اصل والے کیوں نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا. ماں یہ کوسچن بہت ہے. اینڈ ملٹری کمانڈر ریسپانسبل فار واشنگٹن ڈی سی آر انگیجڈ in a secret contingency planning in case the armed services are called upon to maintain or restore civil order during the inauguration and transition period. اگر بلا لیا گیا کسی طرح پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اب حلف اٹھانے سے پہلے تو وہ نہیں کہہ سکتا حلف اٹھانے نہ دیا گیا تب کیا ہوگا. According to one officer who spoke to Newsweek condition on anonymity, the planning is being kept out of the sight of the White House. اب وہ کہتا ہے آئی ہیو بین ایسوسیٹڈ ود دا ملٹری ایک کسی جرنیل کی بات ہو رہی فار اوور 40 years اینڈ آئی ہیڈ نیور سین دا ڈسکشنز دیٹ آر بینگ ہیڈ رائٹ ناؤ دا نیڈ فار سچ ڈسکشن سیز اے ریٹائرڈ فلیگ آفیسر کرنٹلی اے ڈیفینس کانٹریکٹر ہو ہیز مینشنڈ. اس نے کہا ہے کہ یہ جو صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ سے کچھ بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹرمپ آرڈر کرے گا تو ہی ول بی دی کمانڈر ان چیف آف دا آرم فورسز. اب کیا ہم اس کا حکم مانیں یا نہ مانیں کیونکہ جب تک جو بائیڈن حلف نہیں اٹھاتا ہی از نو مور دا کمانڈر ان چیف. اب اس کہتے ہیں کہ ٹرمپ اگر 6 جنوری سے پہلے ایک بہت بڑا کراؤڈ گیدر کر لیتا ہے جو کہ ریپبلکن ہو بھی رہا ہے اور قافلے چل پڑے ہیں کہ ہم اس کو روکیں گے ہم جو بائیڈن کو ووٹ دیں. 2 بڑی چیزیں جو لی ہیں اس نے ٹرمپ نے 3 بلکہ اس نے ہیلتھ بل ریجیکٹ کر دیا کووڈ والا. اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی میرے زمانے میں تم نے ویکسین چھپائی رکھی تم نے اس کو کہا کہ اس کو نہ نکالو ٹھیک ہے نہیں. ان کا جو ملٹری ڈائریکٹوریٹ ہے نا ڈرگ DND کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ اس کو کہا گیا. پھر اس کے بعد اس نے ڈیفینس بجٹ اس نے 740 بلین کا یہ امریکن تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پھر تیسری اس نے یہ کیا کہ پورے امریکہ کے اندر بہت سارے ملٹری بیسز جو تھے ایسے تھے جو ساؤتھ میں جو ان لوگوں کے نام پہ تھے جنہوں نے غلامی کے حق میں ووٹ دیا تھا اور باقاعدہ ابراہیم لنکن کے ساتھ لڑائی کی تھی. جارج فلائیڈ کا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہیرو ہیں یہ تو ہمیں ایسے ہم نے کالوں کے اوپر ہم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا 12% کالے ہیں اور بات ہم ان کے ایسے مانتے ہیں 120% ہوں. تو انہوں نے ایک کانگریس نے پیش کیا کہ یہ ان کے نام مٹا کے تو کسی اور کالے کا یا کسی کا رکھ دے جائے تاکہ یہ ہمارے سرز کے اوپر سے ساری زندگی کی یہ نفرت یہ تعصب یہ غلامی کا ختم ہو. اس نے وہ بھی ختم کر دیا. اب وہ گورے اتنے خوش ہیں اچھا اب وہ اگر ایک کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کس کی بات مانیں گے آنے والے صدر کی یا موجودہ صدر کی. یہ مسئلہ بنا لگ تو یہ رہا جو بائیڈن ہی آنا ہے وہ دیکھو جو اللہ کہ ڈیموکریسی نے رہنا ہے یہ نہیں کوسچن اٹھے گا وہاں. مارشل لا لگ سکتا ہے. اب آتے ہیں مارشل لا. اس نے اب نیوز ویک کی یہ اطلاع ہے کہ پینٹاگون اینڈ واشنگٹن ایریا ملٹری لیڈرز آر آن ریڈ الرٹ
wary of what President Donald Trump might do in the remaining days in office. کہ کیا کر سکتا ہے. Though far-fetched ranking officers have discussed what they would do if President declared martial law. اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہ مانے پینٹاگون نہیں, کو. وہ اس میں بستا سارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک دفعہ جب عادت پڑ گئی کہ فوج پریزیڈنٹ کا حکم نہیں مانتے تو اگلی دفعہ اصل والے کیوں نہیں مانیں گے, تو پھر کیا ہوگا. یہ کوشچن بہت ہے. اینڈ ملٹری کمانڈر ریسپانسبل فار ڈائریکشن DC آر انگیجڈ in a secret contingency planning in case the armed services are called upon to maintain or restore civil order during the inauguration and transition period. اگر بلا لیا گیا کسی طرح پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اب حلف اٹھانے سے پہلے تو وہ نہیں کہہ سکتا, حلف اٹھانے نہ دیا گیا تب کیا ہوگا. According to one officer who spoke to Newsweek condition on anonymity, the planning is being kept out of the sight of the White House. اب وہ کہتا ہے I have been associated with the military, ایک کسی جرنیل کی بات ہو رہی, for over 40 years and I had never seen the discussions that are being had right now. The need for such discussions, says a retired flag officer currently a defense contractor who has mentioned. اس نے کہا ہے کہ یہ جو صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ سے کچھ بھی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹرمپ آرڈر کرے گا تو he will be the commander in chief of the armed forces. اب کیا ہم اس کا حکم مانیں یا نہ مانیں, کیونکہ جب تک جو بائیڈن حلف نہیں اٹھاتا he is no more the commander in chief. اب اس کہتے ہیں کہ ٹرمپ اگر 6 جنوری سے پہلے ایک بہت بڑا کراؤڈ گیدر کر لیتا ہے جو کہ ریپبلکن ہو بھی رہا ہے اور قافلے چل پڑے ہیں کہ ہم اس کو روکیں گے, ہم جو بائیڈن کو ووٹ دیں. 2 بڑی چیزیں جو لی ہیں اس نے ٹرمپ نے, 3 بلکہ اس نے ہیلتھ بل ریجیکٹ کر دیا, کووڈ والا. اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, میرے زمانے میں تم نے ویکسین چھپائی رکھی, تم نے اس کو کہا کہ اس کو نہ نکالو, ٹھیک ہے نہیں. ان کا جو ملٹری ڈائریکٹوریٹ ہے نا ڈرگ DND کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ اس کو کہا گیا. پھر اس کے بعد اس نے ڈیفینس بجٹ اس نے 740 بلین کا, یہ امریکن تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پھر تیسری اس نے یہ کیا کہ پورے امریکہ کے اندر بہت سارے ملٹری بیسز جو تھے ایسے تھے جو ساؤتھ میں, جو ان لوگوں کے نام پہ تھے جنہوں نے غلامی کے حق میں ووٹ دیا تھا اور باقاعدہ ابراہیم لنکن کے ساتھ لڑائی کی تھی. جارج فلائیڈ کا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے, ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہیرو ہیں, یہ تو ہمیں ایسے ہم نے کالوں کے اوپر ہم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا, 12% کالے ہیں اور بات ہم ان کے ایسے مانتے ہیں جیسے 120% ہوں. تو انہوں نے ایک کانگریس نے پیش کیا کہ یہ ان کے نام مٹا کے تو کسی اور کالے کا یا کسی کا رکھ دے جائے تاکہ یہ ہمارے سرز کے اوپر سے ساری زندگی کی یہ نفرت, یہ تعصب, یہ غلامی کا ختم ہو. اس نے وہ بھی ختم کر دیا. اب وہ گورے اتنے خوش ہیں, اچھا اب وہ اگر ایک کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کس کی بات مانیں گے, آنے والے صدر کی یا موجودہ صدر کی. یہ مسئلہ بنا لگ تو یہ رہا جو بائیڈن ہی آنا ہے, وہ دیکھو جو اللہ خیر کرے. چلیں جی ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.